बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चाहत, सैयदा शाह, किस्त नंबर 14 एंड 15। वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था। चाहत और आलियान स्टेज पर थे, मुस्कुराते हुए दोनों साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अदरीस साहब और आफिया भी पहुंच चुके थे। दोनों आते ही चाहत और आलियान से मिले, चाहत को गले लगाया। कैसा है मेरा बेटा, अदरीस साहब ने पूछा। अदरीस के सवाल पर चाहत को आलियान का रवैया याद आ गया। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पा रखा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, बस आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। ना चाहते हुए भी इसके आंसू निकल आए थे। आफिया ने इसे गले लगाया। बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं बल्कि जिगर का टुकड़ा दिया है। इसकी आंखों में कभी आंसू ना आने देना। अदरीस साहब आलियान से मुखातिब हुए। अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं चाहत का ख्याल रखूंगा, ये तो मेरा फ़र्ज़ है अंकल, आप फ़िक्र मत कीजिए। आलियान और अदरीस साहब से कहकर तो दिया था, लेकिन ये तो वो भी जानता था कि चाहत भी कि वो इसकी इन चाही बीवी है। उन्होंने आलियान को गले लगा लिया। खाने के बाद फ़ोटोशूट होना था। फ़ोटोग्राफ़र ने इतनी पिक्चर बनाई और इतने बोल्ड पोज बनवाए कि दोनों ही झुंझला गए। और चाहत का दिल कर रहा था इस फ़ोटोग्राफ़र का सर फाड़ दे, या तो कहीं जाकर छुप जाए। अल्लाह अल्लाह करके फंक्शन ख़त्म हुआ। सब घर को रवाना हुए। सानिया फ़रहान की वजह से परेशान थी। फ़रहान ने चाहत और आलियान को साथ देखकर ऐसा क्यों रिएक्ट किया, इसने फ़रहान से इस बारे में बात करने की ठान ली थी। फ़रहान इस वक्त सुनसान सड़क के किनारे बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। रात बहुत गहरी और काली थी। इस वक्त वह बहुत अजियत में था। इसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। जैसे चाहत मुस्कुराते हुए आलियान का बाजू पकड़े हाल में एंटर हुई थी। आंसू इसकी आंखों से निकल कर ज़मीन में जज्ब हो गया। क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा? मेरा क्या कसूर था? यही कि मैंने दिलो जान से मोहब्बत की थी, तो क्यों अल्लाह आखिर क्यों इसे मुझसे जुदा कर दिया? मेरी बदकिस्मती का तो आलम यह है कि मुझे अपनी मोहब्बत को अपनी भाभी के रूप में देखना होगा। फ़रहान सुनसान सड़क पर तन्हा चल रहा था, अपने अंदर का गुबार निकालने की कोशिश कर रहा था। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ इसका भाई। उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वक्त तो गुजर चुका था, इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ चुका था और उसका सब कुछ बर्बाद कर चुका था। वो वापस घर नहीं जाना चाहता था। इसे इस घर से वहशत हो रही थी। थका हारा कमरे में पहुंचा तो इसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब देखा कि अफ़ान और चाहत फंक्शन वाले कपड़े में बेड के ऊपर बैठे लूडो खेल रहे थे। आलियान गोटी पर लड़ रहे थे। ये देखकर आलियान के माथे पर बल पड़े। इसे चाहत पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। अफ़ान तो छोटा था लेकिन चाहत तो बड़ी थी, समझदार थी। लेकिन इसकी हरकतें देखकर आलियान को दिल किया कि माथा पीट ले। आलियान जैसे कहाँ समझदार इंसान को सेंसिबल लड़की चाहिए थी और कहाँ इसे चाहत मिली जिसमें बहुत बचपना था। वो गुस्से से लंबे लंबे डिकार बरता दोनों के सर पर आन पहुंचा। अफ़ान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कोई टाइम है लूडो खेलने का? जाओ अपने रूम में और सो जाओ। हाँ, मुझे इसके बाद तुम घर में इधर उधर मंडलाते नज़र ना आओ। गो टू योर रूम। अफ़ान ने आलियान का गुस्सा देखा कि वो से खिसकना ही बेहतर समझा। जाते जाते चाहत के कान में बोला, लगता है आज भाई बहुत गुस्से में है। सो बेस्ट ऑफ लक। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को मैं संभाल लूँगी। चाहत इसे आंख मारते हुए बोली। अफ़ान कमरे से निकल गया। रात के 12 बज रहे हैं और तुम अफ़ान से लूडो पे लड़ रही हो, और ये क्या हुलिया बना रखा है? जाओ चेंज करो। आलियान दांत पीस कर बोला। डॉक्टर साहब, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो क्या है कहते हैं? हाँ, बीपी हाई हो जाता है। और फिर चाहत डराने की एक्टिंग की। फिर तुम्हारे दिमाग की नस फट जाएगी और तुम सीधा ऊपर। इस लिए जस्ट चिल। और कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि रात के 12 बजे लूडो नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। गेट दैट। आलियान गुस्से से बोला। चाहत कुछ कह बोलती इससे पहले आलियान कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। चाहत भी सर झटक कर अपने कपड़े लेती ड्रेसिंग रूम में घुस गई। जब बाहर आई तो आलियान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। चाहत बेड पर आ जाकर लेट गई और अपने सर के नीचे हाथ रख के सर ऊंचा करके इसे देखने लगी। आलियान ने तो पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर तंग आकर बोला, ऐसे क्यों घूर रही हो? वो देख रही थी कि तुम्हारी नाक पे हर वक्त गुस्सा बैठा रहता है, हर वक्त मुंह पर 12 बजे होते हैं। वो कहती, ये हंस भी लिया करो।
ویسے تمہارا USA میں مسکرانے پر ٹیکس لگتا ہے؟ اگر لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، تم یہاں مسکرا سکتے ہو، یہاں پاکستان میں بالکل ٹیکس نہیں لگتا۔ قسم سے، چاہت آنکھیں پٹا کے معصومیت سے بولی تو عالیہ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا بیڈ تک آیا جہاں چاہت لیٹی تھی۔ عالیہ نے جھکا اور چاہت کے ارد گرد بازو رکھ کے فرار کے سارے راستے روک دیے اور چاہت کے بالکل قریب تھا۔ چاہت کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ عالیہ نے آہستگی سے اس کے کان میں بولا، مسکراتے تو وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی خوشی حاصل، اور ویسے بھی تم سے شادی کے بعد میری ساری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے اب فضول باتیں بند کرو اور چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ تمہیں کھڑکی سے باہر پھینکنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا تو چاہت نے اصابت میں سر ہلایا اور فوراً منہ تک کمفرٹیبل اوڑھ لیا، بجائے کہ عالیہ اسے سچ میں سے کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ اس کی حرکت پر عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جان گیا تھا چاہت باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، باتونی بہت ہے لیکن معصوم بھی اتنی ہے۔ عالیہ مسکراتے بیڈ کی دوسری سائڈ لیٹ گیا تھا۔ کل تک چاہت کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس مکمل ہو جاتے۔ 2 دن میں بعد ان کی USA کی فلائٹ تھی۔ فرحان رات کے 3 بجے اجڑی حالت میں گھر میں داخل ہوا، بکھرے بال، لال آنکھیں، وہ کہیں سے بھی وہ ویل ڈریسز فرحان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ثانیہ اس کا انتظار کری تھی تو اس نے عالیہ کو ٹوکا، فرحان کو ٹوکا، بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ثانی کل صبح بات کریں گے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ بھائی بات ضروری ہے، آپ اچانک فنکشن چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے میں نے پیچھے سب سنبھالا، سب بار بار آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ثانیہ نے سوال پوچھا تو فرحان نے جان چھڑوانے کے لیے کہا، مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی ثانی، جاؤ اور سو جاؤ۔ کیوں بات نہیں کرنی بھائی؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو آپ اچانک فنکشن چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے غصے کو دیکھ کر لگ رہا تھا آپ چاہت اور عالیہ بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کیا چھپا رہے ہیں ہم سے؟ بتائیں، چپ کیوں ہے؟ ثانی کی آواز اب تیز تھی۔ وہ سچ جاننے کی ضد کرنے لگی تو عفان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ نہیں ہوں میں دونوں کی شادی سے خوش۔ سنا تم نے؟ اس کی آواز نم تھی اور لہجہ ٹوٹا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہیں آپ اس شادی سے ناخوش؟ ثانیہ نے استفادہ کیا، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں چاہت سے، بہت محبت۔ آج سے نہیں، تب سے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، جب وہ تمہارے ساتھ گھر آئی تھی۔ اور کوئی اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ عفان نے قریب سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تو ایک آنسو اس کے گال سے لڑک کے گرا تھا۔ ثانیہ کے تو پیروں سے زمین ہی کھسک گئی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اسے 2-3 بار عفان کی باتوں سے چاہت کے لیے پسندیدگی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کے جھٹک لیتی تھی۔ ثانیہ بھی رونا شروع ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ چاہت کو اس بارے میں پتہ ہے کیا؟ اگر آپ چاہت کو اتنا چاہتے تھے تو آپ نے مجھے یا امی کو کیوں نہیں بتایا؟ ثانیہ آنسو بھری آنکھیں لیے بولی، ہاں یہ سچ ہے ثانی، اس بارے میں چاہت کو تو اندازہ بھی نہیں، اور میں فاران ٹرپ کے بعد امی سے اس بارے میں بات کرنے کے والا تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا دیر ہو جائے گی۔ ثانیہ کچھ سوچ کر بولی، بھائی آپ چاہت سے محبت کرتے ہیں نا، آپ اسے خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کی اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اسے بھول جائیں۔ اسے اس بارے میں معلوم تک نہیں ہے، اور جب تک اسے تک یا کسی اور تک یہ بات پہنچے گی تو اس پر کیا بیتے گی، اور اس کے کردار پر جو انگلیاں اٹھیں گی وہ الگ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی یک طرفہ محبت اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ثانیہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، ہاں ثانی، میں چاہت کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس کے کردار پر کوئی حرف آئے۔ فرحان آج بہت بے بس تھا۔ تو پھر بھائی سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اسے بھول جائیں۔ ویسے بھی اب وہ عالیہ کی عزت ہے بھائی۔ ثانیہ کی مجبوری کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ ایک بھائی کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے کی مخالفت کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہاں بات اس کی بہن جیسی دوست کی تھی جو 2 بھائیوں کی زندگی کی ہے۔ فرحان کچھ سوچ کے بولا، تم ٹھیک ہے بول رہی ہو ثانیہ، ہم تینوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں چاہت کو بھلا دوں۔ پہلے تو دل نہیں مان رہا تھا، لیکن جب بات اس کی عزت کی ہے تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی محبت محبوب کو حاصل کرنے کا نام ہی تو نہیں، بلکہ اس کی خوشی کا خیال رکھنے کا نام ہے، چاہے اس کی خوشی کی قیمت ہجر ہی کیوں نہ ہو۔ فرحان نے کمال کا ظرف دکھایا تھا، کیونکہ اپنی محبت بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان کے اندر چھن کر کے ٹوٹے تھا۔ وہ لمبے ڈکار برتا اوپر چلا گیا تھا۔ پیچھے ثانیہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، اللہ آپ کو صبر دے اور خوشیاں جن کے آپ حقدار ہیں۔ اپنی محبت کو قربان کر کے آج آپ نے بہت اعلیٰ ظرف بھی دکھائی ہے۔
ثانیہ یہ کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ میری چاہت، سیدہ شاہ، قسط نمبر 15۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تو معظم صاحب بولے، عالیان پرسوں کی ہم سب کی فلائٹ ہے، آج چاہت کے سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہو جائیں گے تو تم چاہت کو اس کے گھر چھوڑ دو تاکہ کچھ وقت ادریس اور بھابھی کے ساتھ گزار دے۔ جی ڈیڈ میں چھوڑ دوں گا، عالیان نے مختصر سا جواب دیا۔ ارے معظم، اتنے جلدی کچھ دن اور رک جاتے، شائستہ ان سے مخاطب ہوئی تو معظم صاحب نے جواب دیا، ارے نہیں اپا، ہمیں یہاں آئے ہوئے مہینہ ہو چکا ہے، اب ہمیں جانا چاہیے۔ ویسے بھی ہاسپٹل میں میں نہ ہوں نہ تو عالیان تو پیشنٹس بار بار کال کر رہے ہیں تو جانا ضروری ہے۔ فاران بھی نہ چاہتے ہوئے وہاں ناشتہ کرنے آیا تھا، ثانیہ اسے زبردستی لے آئی تھی ورنہ وہ چاہت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے چاہت کو دیکھا جو عالیان کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور جانے کی بات سے کافی اداس ہو گئی تھی۔ چاہت یو ایس اے جانے کا سن کر ہی اداس ہو گئی تھی، جسے وہاں موجود ہر انسان نے محسوس کیا۔ عالیان کو چاہت کی اداسی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو شرارتیں کرتی ہی اچھی لگتی تھی۔ ثانیہ اس کی اداسی دور کرنے کے لیے بولی، آپ کو پتہ ہے عالیان بھائی، جس لڑکی نے آپ سے فون پر لڑائی کی تھی وہ کوئی اور نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے اس دن اس میں جھانسی کی رانی کی روح آ گئی تھی۔ ثانیہ ہنسنے لگی۔ عالیان کو کوئی حیرت نہ ہوئی کیونکہ وہ پہچان چکا تھا۔ جانتا ہوں، یہ تو میں اسی دن جان گیا تھا جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا، عالیان نے کہا تو چاہت نے بہت معصوم شکل بناتے ہوئے اس کو دیکھا تو عالیان کو ہنسی آ گئی، پر وہ قابو پا گیا تھا۔ چاہت تو سوچ رہی تھی کہ عالیان تو اب اسے گن گن کے بدلے لے گا۔ سب لوگ ثانیہ کی بات سن کر کنفیوز ہو گئے تو ثانیہ نے اس دن والا سارا واقعہ سنایا۔ پہلے تو ایک منٹ سب خاموش رہے، پھر سب کے کہکے بلند ہوئے۔ چاہت بھی خجل سی ہو کر ہوئی اسے مسکراتا دیکھ کر عالیان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ عالیان کو چاہت کی باتیں اور حرکتیں بری نہیں لگ رہی تھیں۔ فاران بھی چاہت کی حرکت پر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ چاہت دونوں کے لیے اپنی امی بابا کے گھر گئی تھی۔ عالیان اسے چھوڑنے گیا تھا۔ عالیان پہلی بار وہاں گیا تھا، اس کی بہت خاطر کی جا رہی تھی جسے چاہت بیزار بھی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ جیلس بھی۔ عالیان کو ادریس صاحب نے روک لیا تھا تو وہ وہیں تھا۔ شام کو چاہت گلی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلی گئی۔ عالیان چھت پر کھڑا گلی میں اسے کھیلتے دیکھ رہا تھا جو وکٹ لینے پر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور بچے کے ہاتھ پر تالیاں مارتی ہنس رہی تھی۔ بے ساختہ ہی عالیان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عالیان کی زندگی میں چاہت کو آئے ابھی صرف چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن عالیان اس کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عام حالات میں ایسی حرکتوں سے چڑ تھی، لیکن عالیان کو چاہت پر غصہ نہیں بلکہ پیار آ رہا تھا۔ وہ چاہت کے لیے دل میں نرم گوشہ محسوس کرنے لگا تھا، مگر دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بار بار اسے یہ یاد دلاتا کہ وہ میڈی کو پسند کرتا ہے، بار بار وہ اپنی انا بیچ میں لے آتا تھا۔ عالیان انہی سوچوں میں گم تھا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، اسے چاہت کی حرکتیں اچھی کیوں لگنے لگی ہیں کہ اچانک اسے چاہت کے کراہنے کی آواز آئی تو دیکھا کہ شاید چاہت کا بھاگتا ہوا پاؤں مڑ گیا تھا اور وہ درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ عالیان فوراً نیچے بھاگا، گلی میں چاہت کے پاس پہنچا جو پاؤں پکڑے رو رہی تھی۔ ایک دم دوزانوں بیٹھا اور پریشانی سے چاہت کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگا۔ چاہت، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ تم چھوٹی بچی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں بھاگ سکتی تھی؟ دیکھو اب آ گئی نا موچ۔ عالیان اس پر مسلسل غصہ کر رہا تھا اور اس کا درد برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شاید ڈاکٹر ہے، اسی لیے کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہاں تو دل کا معاملہ تھا، درد تو ہوتا نا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رہنے دو، زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ چاہت عالیان کو اپنا پاؤں پکڑے دیکھا تو جھٹ سے بولی، چپ کرو تم، دیکھنے دو مجھے، دیکھو کتنا سوج گیا ہے، اٹھو چلو گھر، میں تمہیں دوائی لگا دیتا ہوں، گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس ہے، اس میں ہوگی۔ عالیان اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ چاہت نے عالیان کا ہاتھ پکڑا کر کے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کا پاؤں وزن برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی۔ عالیان نے اسے تھام لیا تھا اور بازوؤں میں اٹھا لیا۔ چاہت اس کے اٹھانے پر بکھلا گئی لیکن اس کی مزاحمت نہ کی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ چل نہیں سکتی۔ عالیان نے اسے گھر میں اٹھائے داخل ہوا تو چاہت کو صوفے پر بٹھایا اور ادریس اور عافیہ کو سب بتایا۔ گاڑی میں موجود فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ پیچھے عافیہ ڈانٹنے لگی تو ادریس صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ عالیان واپس آیا اور دوزانوں بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا اور پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ عالیان کی چاہت کی اس طرح فکر کرتے دیکھ ادریس اور عافیہ پرسکون ہو گئے کہ عالیان چاہت کا خیال رکھے گا۔ تھوڑا درد ہوگا لیکن تمہارا پاؤں مڑ گیا ہے تو، عالیان نے کہہ کر چاہت کا پاؤں زور سے موڑا تو چاہت کی چیخ نکل گئی۔ چاہت کو یوں درد میں دیکھ کر عالیان کے دل کو کچھ ہوا، شاید درد جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس نے بہت سے پیشنٹس کا علاج کیا، بڑے بڑے آپریشن کیے، لیکن چاہت کے درد سے اسے پہلی بار تکلیف ہوئی تھی۔
چاہت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی عالیہ نے کہا اب ہلا کر دیکھو پاؤں۔ چاہت نے پاؤں ہلایا تو درد نہیں ہو رہا تھا۔ چاہت آنسو صاف کرتے ہوئے بولی ابھی درد نہیں ہو رہا؟ ہاں پاؤں تمہارا پاؤں مڑ گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا ہے، یہ دوائی لگانے سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ نے اس کے پاؤں میں دوائی لگاتے ہوئے بولا۔ چاہت اس کا یہ کیئرنگ والا روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ تو زیادہ تر غصے میں رہتا تھا، چاہت کو اس کی یہ کیئر اچھی لگ رہی تھی۔ اگلے دن چاہت نے عالیہ کی ہدایت کے مطابق آرام کیا اور اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ابھی سب ایئرپورٹ کے باہر کھڑے تھے، کچھ دیر میں ان کی فلائٹ تھی۔ ادریس، عافیہ، شائستہ، ثانیہ تھے۔ فرحان نہیں آیا تھا کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ اپنی محبت کو دور جاتے دیکھتے۔ چاہت ادریس صاحب کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ امی بابا مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ چاہت کی آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ عالیہ کو اس کے آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ عالیہ میری چاہت کا دھیان رکھنا، اس بچپنے کی وجہ سے اگر کبھی آپ لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اسے معاف کر دینا۔ عافیہ نے عالیہ سے درخواست کی۔ ایسا کیوں بول رہی ہیں آپ بھابھی؟ چاہت ہماری بھی بیٹی ہے، اس کی کوئی بھی بات ہمیں بری نہیں لگے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں چاہت کو کبھی آپ لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ معظم نے کہا تو ادریس اور عافیہ نے صحبت میں سر ہلایا۔ سب سے ملنے کے بعد سب ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ ان سب کے نام اناؤنس ہو رہے تھے۔ چاہت ابھی آنکھوں میں آنسو لیے ان کے ساتھ پلین میں انٹر ہوئی۔ اس کی اور عالیہ کی سیٹیں ساتھ تھیں اور وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ تبھی سب کی کافی آ گئی تھی۔ سیٹر چاہت چونکہ پہلی بار پلین کا سفر کر رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ بہت نروس ہو رہی تھی تو عالیہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ پلین جیسے ہی ٹیک آف ہونے لگا تو چاہت نے زور سے عالیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں زور سے مینچ لیں۔ عالیہ نے اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولا ڈرو مت، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، تم آرکیٹیکچر کی اسٹوڈنٹ ہو، ڈیڈ نے مجھے تمہارے ایڈمیشن کے بارے میں بتایا تو پتہ چلا۔ عالیہ نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولا تم نے مجھ سے پوچھا کب؟ چاہت منہ بنا کے بولی تو عالیہ نے مسکرا دیا۔ عالیہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سفر چونکہ لمبا تھا تو چاہت سو گئی۔ اس نے نیند میں اپنا سر عالیہ کے سینے پر رکھ دیا۔ عالیہ بھی اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ آخرکار وہ لوگ رات کو لاس اینجلس پہنچ گئے تھے۔ وہ کافی دیر سے گھر پہنچے، چونکہ رات تھی تو چاہت کچھ دیکھ نہ سکی، لیکن گاڑی جیسے ہی گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو چاہت دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر تھا، گھر نہیں بنگلہ تھا۔ چاہت تمہارے اپنے گھر میں ویلکم بیٹا، چاہت کو لائرہ بولی۔ چاہت مسکرانے لگی۔ ہماری بیٹی کا ویلکم تو دھوم دھام سے ہوگا، کیوں عالیہ؟ معظم بولے۔ جی ڈیڈ، عالیہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ چاہت اس گھر کو بڑی تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا انہوں نے راستے میں ہی ایک ریسٹورنٹ سے کھا لیا تھا، اس لیے لائرہ نے چاہت کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ چاہت کمرے میں داخل ہوئی تو عالیہ کو پسند کی داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ کمرہ کافی بڑا تھا، دیواروں پر گرے اور وائٹ کنٹراسٹ کا پینٹ ہوا تھا، پردے بھی گرے اور وائٹ کلر کے تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ جہازی سائز کا بیڈ تھا جس پر گرے ہی چادر بچھی تھی۔ کمرے سے مخلطہ 2 روم تھے، ایک ڈریسنگ روم تھا، دوسرا شاید لائبریری تھی۔ ایک طرف بیلکنی تھی جس کی دیوار شیشے کی تھی، سلائڈ ڈور بھی تھا، اور کمرے کی ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا اور اس ایک طرف 2 سنگل سیٹر صوفے رکھے تھے۔ چاہت صوفے پر بیٹھ کر پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سو گئی۔ عالیہ نیچے سامان لینے گیا تھا، واپس آیا تو دیکھا چاہت صوفے کی پشت سے سر ٹیکے سو رہی تھی۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلکا تھا، سفر کی تھکاوٹ سے وہیں پر سو گئی تھی۔ عالیہ نے سوچا چاہت کو اٹھا دے، لیکن اس کی نیند ٹوٹ جاتی تو عالیہ نے اسے نرمی سے باہوں میں بھرا اور آرام سے بیڈ پر لیٹا، اس پر کمفرٹیبل درست کیا، سارا سامان ڈریسنگ روم میں رکھ دیا اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ اس کا رخ چاہت کی طرف تھا۔ چاہت سوتے وقت بہت معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ چاہت کے کچھ بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ عالیہ نے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور مدھم آواز میں بولا جادوگرنی ہو پوری، پتہ نہیں کیوں میں تمہاری طرف کھنچا چلا آ رہا ہوں، کیوں تمہیں جھٹلانے کے بعد بھی میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنا بنا لوں، لیکن تو اب کیا واقعی چاہت کی ہے عالیہ کے دل میں محبت جاگ رہی ہے لیکن قسمت اتنی آسانی سے عالیہ اور چاہت کو ایک دوسرے کا ہونے نہیں دے گی۔